अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए पूरा हफ्ता आज मुकम्मल हुआ। 7 दिन से इमरान खान उस कैद तन्हाई का नाहक शिकार हैं। हुक्मनामा जो अदालत का था उसमें अडयाला जेल का लिखा गया था, लेकिन जानबूझ के इमरान खान साहब को अटक जेल में इसलिए फेंका गया कि वहाँ पर सिर्फ सी क्लास जेल है, गंदी तरीन कंडीशंस हैं, कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं। इमरान खान माशाल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। तो आप देखें कि ऐसे नमाजी शख्स को उसकी तहारत जो है वो ख़राब करना, जानबूझ के गंदी गलीज जगह पे रखना, ये भी कोई घटिया तरीन जहनीत का मालिक शख्स ही प्लान कर सकता है। सो अब जबकि हफ्ता हो चुका है तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर सामने आई है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जो कि सहाफ़ती तंजीमों को भी हेड कर चुके हैं और बड़ा क्रेडिबल सोर्स हैं, वो उन्होंने कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान साहब अब जबकि ज़ेर हिरासत हैं तो उनकी एक मुलाकात हुई है किसी ख़ास शख्सियत से। नहीं, वो आर्मी चीफ से नहीं हुई, लेकिन किसी बड़े ख़ास बंदे से हुई है जिसने किसी का पैगाम खान साहब तक पहुंचाया है और इमरान खान साहब के सामने कुछ शराइत रखी हैं। उन शराइत पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इमरान खान साहब ने एज़ पर आर वेरी वेरी क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट क्या खान साहब ने जवाबात दिए उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज एक बड़ी मज़ाहिका खेज़ किस्म की ख़बर मीडिया पर चल रही है, बल्कि चलाई जा रही है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम की एक डायरी थी जो कि मिली है और उसमें बड़े कुछ इंकशाफात हैं, जिसे साबित हो गया है कि इमरान खान जो है वो उनके कहने पर सब कुछ कर रहे थे और कौमी सलामती इदारों को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बुशरा बेगम के कहने पर इमरान खान के चलने से हुआ। ये दावा किया जा रहा है कुछ मीडिया चैनल्स पर। मैंने समा न्यूज़ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है सोशल मीडिया पर जो चल रहा था, तो उसमें क्या इंकशाफात हैं। जावेद चौधरी साहब ने एक बड़ा ही दिलचस्प इंकशाफ उसमें किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन दोनों स्टोरीज पे बात करने से पहले मैं एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करती चलूँ नाजरीन। इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत खान, जो कि बहुत दबंग अंदाज में खान साहब का मुकदमा लड़ते नज़र आते हैं माशाल्लाह, और कोर्ट रूम के बाहर भी जिस तरह से वो बात करते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, हम खौफज़दा होने वाले नहीं, यकीनन क़ुव्वत ईमानी हो तो ही कोई शख्स ये बात कर सकता है। उनके साथ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उनके ब्रदर इन लॉ को अब से कुछ घंटे कबल अबडक्ट किया गया था, अगवा कर लिया गया था, और अब खबर आई है जी 1.5 घंटे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने कंफर्म किया है कि उनके ब्रदर इन लॉ हबीब खान को कत्ल कर दिया गया है। यानी कुछ घंटे पहले अगवा किया गया और अब उनके कत्ल की खबर जो है कंफर्म हो गई है। न सिर्फ हबीब खान को बल्कि उनके गनमैन को भी मार दिया गया है, सिक्योरिटी का जो हमला था, और साथ साथ एसएचओ टांग के भी जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। तो बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करें। हम दोबारा से वो 20 साल वाली कीमत चुकाने के लिए अब हमारा मुल्क तैयार नहीं है जो अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिका का एक मिसएडवेंचर वेंचर था और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा उसकी जानी और माली कीमत चुकाई। तो उन जाने वालों की मग़फ़िरत के साथ नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर इमरान खान साहब के हवाले से सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब ने ये दावा किया है, और वो कहते हैं कि ये उनके पास पक्की खबर है कि खान साहब की एक मुलाकात हुई है किसी से, कोई उनसे मुलाकात के लिए आया और उसने कहा जी कि आपको हम 3 शराइत देते हैं, अगर आप इन पे अग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं, तो फिर आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। शर्त नंबर 1, आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं और आप अपनी फैमिली को भी ले जाएं साथ में। 4 साल आपने वापस नहीं आना पाकिस्तान से। शर्त नंबर 2, आप अपना मुंह बंद रखेंगे अगले 4 साल, कोई बात नहीं करेंगे, कोई मुज़ाहमत नहीं, कोई कुछ नहीं, चुप करके आपने 4 साल गुजारने हैं पाकिस्तान से बाहर। और नंबर 3 ये कि मीनवाइल पीटीआई का आप अपनी जगह किसी और को चेयरमैन मुकर्रर कर जाएं जो कि पीटीआई के फैसले ले सके, जिसको वो टिकट देना चाहे वो दे सके। अगर आप इन तीनों शराइत पे मानते हैं तो आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, कोई मसला नहीं रहेगा जेल शेल का। जिस पे राना अजीम साहब के बकौल इमरान खान साहब ने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तीनों में से कोई भी शर्त कबूल नहीं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका निज़ाम ठीक करने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ के मैं बरतानिया जा सकता था, तलाक ही ना होती। पहली जमाइमा के साथ शादी ख़त्म ही इसलिए हुई थी कि वो कहती थी कि छोड़ दो, ये कभी ठीक नहीं हो सकता मुल्क,
اور عمران خان کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، مجھے کوشش کرنے دو۔ جمائمہ جتنا عرصہ رہ سکتی تھی رہیں، پھر نون لیگ والوں نے حسب عادت جو ٹائلز کا ان پہ جعلی کیس اور جو گھٹیا حرکتیں کی وہ گھبرا کے چلی گئیں۔ ان کی شادی بھی ختم ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، 2 بچے تھے وہ ماں کے پاس چلے گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں اتنی اپنے ملک کے لیے کوشش کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں اس پوائنٹ پہ آ کے ہار مان جاؤں یا چپ کر کے بیٹھ جاؤں۔ کیوں؟ تو یہ وہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے جو مریم نواز کی وہ زبردستی کی لیول پلینگ فیلڈ تھی، جو کہتی تھیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی بھگتے گا۔ نواز شریف تو اپنی مرضی سے باہر گئے، نواز شریف تو جیل سے باہر اپنی مرضی سے گئے، ان کو تو کسی نے نہیں فورس کیا تھا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، وہ تو خود پلیٹلیٹس کا کہہ کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی کہ اگر یہ واپس نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میاں صاحب علاج کروا کے 4 ہفتے بعد واپس آ جائیں گے۔ تو اب صرف عوام کے آگے یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر نواز شریف کو سزا ہوئی تو عمران خان کو بھی ہوگی، دیکھو اگر نواز شریف پہ نیب کے کیسز بنے تو عمران خان پہ بھی اب تیاری ہے نیب کے کیسز بنانے کی، دیکھو اگر نواز شریف پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور اس کو بھگوڑا کہتے تھے تو یہ عمران خان بھی کوئی مختلف نہیں ہے، یہ بھی دیکھو پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو بنانے کے لیے جو ہے عمران خان کو اس قسم کی شرائط جو ہے رکھی جا رہی ہیں بقول رانا عظیم صاحب جو پاکستان کی سینئر صحافی ہیں۔ اور اس کے بعد رانا عظیم صاحب نے ایک آخری بات یہ بھی بتائی کہ جیل انتظامیہ میں سے کسی نے کہا کہ خان صاحب ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اتنی اذیت میں، آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اگر ہم آپ کو ذرا تھوڑے سے 2-3 چیزیں بتاتے ہیں کہ تھوڑی اس طرح کر کے ہمیں دکھا دیں جس سے پتہ لگے کہ آپ بڑی تکلیف میں ہیں، بڑے کرب میں ہیں، ذرا اتنے حوصلے میں نہ کھڑے ہوں، ذرا ٹوٹے ہوئے حوصلے کے ساتھ اگر آپ کی 2-3 پکچرز بن جائیں تو ہم ذرا آگے بھیج دیں گے تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں، پھر آپ کو ہم بہتر جیل میں بھی رکھ لیں گے۔ لیکن یقیناً ظاہر ہے کہ عوام میں یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ عمران خان ٹوٹ گیا، دیکھو بڑا بہادر بنتا تھا، دلیر بنتا تھا، ابھی وہ ڈھیر ہو گیا ہے، وہ جو شیر تھا وہ ڈھیر ہو گیا۔ سو بیسیکلی جو چیزیں میاں صاحب نے اپنی بزدلی کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیں وہ اب عمران خان کو بلیک میل کر کے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے رانا عظیم صاحب کی سٹوری کے مطابق، جس سے عمران خان نے کسی بھی اس بات پہ متفق ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آخری سٹوری جو بہت ہی اہم بات آج کی کہ بشریٰ بیگم کی ڈائری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جی مبینہ طور پہ کہ ڈائری ایک پکڑی گئی ہے جس کے حوالے سے سما نیوز پہ جاوید چودھری صاحب پاکستان کی سینئر صحافی جو کچھ دن پہلے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے زمان پارک پہ جب خان صاحب کی گرفتاری کا وہ منظر تھا تو وہ ماشاءاللہ یوں بتا رہے تھے جیسے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے نا، اور بتا رہے تھے کہ پہلا دروازہ کھلا، کنڈیاں کھلیں ٹک 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 پتہ نہیں کڑ 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 کر کے، اور پھر دروازہ کھلا کڑر کڑر، پتہ نہیں وہ وہی کر سکتے ہیں بہتر اس طرح کی آوازیں نکال کے وہ بتا رہے تھے۔ تو وہی جاوید چودھری صاحب جو پہلے کھڑکیوں اور دروازوں کی کمال منظر کشی کر رہے تھے، اب انہوں نے بشریٰ بیگم کی ڈائری کی بھی منظر کشی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود بھی یہ ڈائری دیکھی ہے، اس میں بشریٰ بیگم جو ہیں جو ہی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس زمان پارک پہنچی تو بشریٰ بیگم نے سب سے پہلے فوری طور پر اس ڈائری کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی اور اس کے جو کچھ صفحے تھے 12 جولائی سے پہلے تک کے جو صفحے تھے وہ پھاڑ دیے۔ اس طرح بشریٰ بیگم نے آدھی ڈائری جو ہے وہ پھاڑ دی تھی اور کافی سارے صفحے جو ہیں وہ کموڈ میں پھینک دی، انہوں نے کچھ ٹوکری میں چلے گئے۔ اچھا کموڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا چوہے صاحب کا obsession ہے کہ مراد سعید کے حوالے سے بھی جاوید چودھری صاحب نے یہ گفتگو فرمائی تھی، ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مراد سعید جو ہیں وہ یہ جو ویڈیو پیغامات جاری کرتے ہیں جو ابھی ملک میں وہ مطلوب ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے پولیس کو، تو وہ جہاں کہیں بھی چھپے ہوئے ہیں مراد سعید کرتے کیا ہیں کہ وہ کسی واش روم میں جاتے ہیں اور جا کے وہ جب ریکارڈ کرنا ہوتا ہے میسج تو ساتھ ساتھ وہ کموڈ کا جو فلش ہے لائک اس کا ٹینکی چلا دیتے ہیں اور تاکہ فلش ہونے کی آواز آئے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا ویڈیو میسج ریکارڈ کراتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بھی آئی ٹی کا جو ہے زبردست جو ایسا کوڈ ہے جو میرا خیال ہے ایک ایسا ٹیک ہیک ہے جو کہ بڑے بڑے آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی نہیں پتا ہوگا جو چودھری صاحب نے بتایا ہے۔ اسی طرح بشریٰ بیگم کی ڈائری کے حوالے سے بھی ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود بھی دیکھی ہے اور اس میں آدھی ڈائری انہوں نے پھاڑ دی پولیس کو دیکھ کے اور 12 جولائی سے پہلے کے صفحے پھاڑ دیے ہیں اور کموڈ میں اور ٹوکری میں اور ادھر ادھر جو ہے اور کچھ کے اتنے باریک زرے کر دیے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جا سکتے۔
تو جو اس ڈائری کا کانٹینٹ بتایا جا رہا ہے عمران خان مخالف میڈیا چینلز کی جانب سے بھی، جو عمران خان مخالف لوگ ہیں، صحافی ہیں اور رپورٹرز ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جو بیوی ہیں ان کی جو گفتگو اس ڈائری میں پکڑی گئی ہے، اس میں بشریٰ بیگم کا ایسا کانٹینٹ نکل آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کو غلط مشورے دیتی تھیں، جس سے قومی سلامتی جو پاکستان کے ادارے ہیں قومی سلامتی کے، ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے ویسے کہ جب خود پھنسنے لگو تو قطری خط ایجاد کر لو، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ایجاد کر لو۔ کیلیبری فونٹ کی ایجاد سے پہلے ہی ایجاد کر لیا شریف خاندان نے۔ کیلیبری فونٹ جس سال کا ڈاکیومنٹ پیش کیا اس سال تو کیلیبری فونٹ ایجاد ہی نہیں ابھی ہوا تھا، وہ بنا ہی نہیں تھا جب انہوں نے یوز کر کے عدالت میں غلط بیانی کی۔ اور اب جب عمران خان کو پھنسانا ہے تو اور کسی طرح سے عمران خان کا کوئی کنفیشن نہیں سامنے آ رہا، کوئی عمران خان کو توڑا نہیں جا سکا، عمران خان کی کوئی تصویر نہیں دکھا سکے ابھی تک، منظر عام پہ لا سکے جس سے ثابت کر سکیں کہ دیکھو وہ ٹوٹ گیا، دیکھو وہ ہار گیا۔ وہ اللہ کا بندہ جاتے ساتھ اس نے قرآن پاک منگوایا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ 5 وقت کی ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، تہجد کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں، اور جیل کا عملہ یہ گواہی دے رہا ہے۔ جب جیل کی انتظامیہ کو یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جب عمران خان کو ایک ہفتہ پہلے اٹک جیل لے جایا گیا تو اس جیل میں قید بڑے بڑے مجرم بھی اس قومی ہیرو کو دیکھ کر نعرے مارنے پر مجبور ہو گئے، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ جو حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ وہاں موجود جو شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا اور جس نے آگے بقول حبیب اکرم صاحب کے رپورٹ کیا یہ منظر، انہیں کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ واہ اللہ کی شان، یہ وہ بے گناہ ہے کہ جس کی بے گناہی کا ثبوت کون دے رہا ہے، جس کی بے گناہی کی گواہی وہ بڑے بڑے مجرم بھی دے رہے ہیں جو کہ اٹک جیل میں کب سے قید ہے۔ تو ابھی اس ڈائری کا مزید پوسٹ مارٹم ہوگا۔ بشریٰ بیگم کا جو موقف آیا اس میں انہوں نے تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے۔ جو عمران خان صاحب کے وکلا سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کہتی ہیں میری ایسی کوئی ڈائری نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں بشریٰ بیگم سے زندگی میں ایک دفعہ ملی ہوں اور میں بہت زیادہ ان سے امپریس نہیں ہوئی تھی۔ مطلب ہوتا ہے نا آپ کسی سے مل کے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، میں کبھی بھی ان سے امپریس نہیں ہوئی۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں تو اس لیے میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں بالکل ایک نیوٹرل اینگل سے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کی وہ کو میری پسندیدہ نہیں ہے اتنی، لیکن پھر بھی کتنی غلط بات ہے کہ ایک شخص سے آپ ایک غلط بات، جھوٹ اور بہتان منسوب کر دیں، اور صرف اس لیے کہ آپ عمران خان کو توڑ نہیں سکے، عمران خان کے خلاف آپ کو ثبوت نہیں لا سکے، ان کے منہ سے نہیں کچھ آپ غلط چیز اگلوا سکے، تو اب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک فرضی ڈائری بنا کے تو اس طرح سے عمران خان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ شرم کی بات ہے، اینڈ آئی بلیو کہ بشریٰ بیگم کو اس وقت میں بڑا اسٹرانگ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ایسا برا وقت نہ لائے، اور یہ اس طرح کی فیک ڈائریز بنانے والے جو ہیں وہ تھوڑا خدا کا خوف کریں۔ کل کو لوگوں نے پھر آپ کی جو لیڈر ہیں ان کی اگر ڈائری بنا لی تو پھر تو اس کا کوئی انجام ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے تو کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی کلیم کر سکتا ہے کہ دیکھو فلاں کا میسج ہے یا فلاں کی ڈائری ہے۔ یہ تو بڑی ویگ سی اور عجیب سی ہوا میں بات کی گئی ہے، تو میرے خیال ہے اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کی اگلی جو بھی انشاءاللہ اپڈیٹ آئے گی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔